अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम जनाब सुहेल वड़ाइच का तजिया तो लेते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करेंगे मार्च में होने वाले सेनेट के इलेक्शन की। कितना अहम होता है सेनेट का इलेक्शन और इस साल कौन कौन से मशहूर लोग रिटायर हो जाएंगे, हुकूमत पर क्या कोई दबाव भी है इस सेनेट के इलेक्शन को लेकर, ये तमाम सवालात। लेकिन सबसे पहले सुहेल साहब बात करेंगे इमरान खान साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट की। उन्होंने तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, 18 जनवरी की धमकी दे दी है, तो मियाँ साहब के लिए परेशानी की बात है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जितना इजी ले रही है, मेरा ख्याल है उनसे नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ठीक है, इमरान खान साहब का फोकस शादी होगा, इमरान खान साहब थोड़े ईज आउट हो गए होंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है, लेकिन उनके फॉलोअर का फोकस चेंज नहीं हुआ। क्या कोई भी तहरीक इंसाफ का ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो दोबारा धरने में जाने के लिए तैयार ना हो? तो ज़रूरत क्या है उस वक्त के इंतज़ार की कि जब दोबारा धरने की कॉल दी जाए और दोबारा से ये मामला शुरू हो जाए? क्या उससे पहले ये मामला हल नहीं हो सकता? यानी हुकूमत भी थोड़ी सी लचक दिखाए, शादी के तोहफे के तौर पे जुडिशल कमीशन में मान ले उनकी बातें। मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला अगरचे जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, लेकिन ये मामला सुलझने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मामला सुलझ के भी उलझेगा। उसकी रीजन क्या है कि ये दो बड़े वाज़े ग्रुप बन चुके हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये रिजॉल्वेबल ही नहीं है। इमरान खान के जो फॉलोअर हैं वो एक नई सुबह, तब्दीली, पूरे निज़ाम की तब्दीली वो देखते हैं, जबकि इस सिस्टम में शायद उसकी गुंजाइश भी ना हो और ना नवाज शरीफ इसको करने के तैयार हो और ना शायद इतनी जल्दी हुकूमत को भेजा जा सके। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। और जाहिर है इमरान खान का फोकस इस बात पर रहेगा, जुडिशल कमीशन बन जाए ना बने, हल्के खुलें ना खुलें, नवाज शरीफ कोई उन्हें रियायत दें ना दें, उनका फोकस एक ही बात पे रहेगा, जल्दी इलेक्शन हो और उस वक्त तक वो इतनी तैयारी कर लें कि इलेक्शन में दोबारा जीत सकें। इतना दबाव है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए? अभी तो लग रहा है मियाँ साहब बड़े कंफर्टेबल हैं, उनके फौजी एस्टैब्लिशमेंट से भी बन गई है, तमाम मामला सही चल रहे हैं। ये दुरुस्त है कि फौरी तौर पे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हम चंद महीने पहले के मामलात को दोबारा याद करें कि उस वक्त ऐसे लगता था कि अब हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया है, हड़ताल हो गई, लाहौर जैसे शहर में हड़ताल हो गई, सारे पाकिस्तान में हड़ताल हो गई। तो भाई इसका मतलब यह है कि एक राइजिंग पॉलिटिकल फोर्स है और उसके जवाब में आपको पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स जितने लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। मियाँ साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से काफ़ी पॉलिटिकल रिलीफ मिला है, लेकिन ये पॉलिटिकल रिलीफ हैं वो मैन ऑफ क्राइसिस, उन्हें चाहिए कि इस रिलीफ से फ़ायदा उठाते हुए छा जाते, लेकिन ताहाल वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी और ना ही इमरान खान के हामी अपने मुतालबात से पीछे हटने को और इस कंप्रोमाइज़ पर तैयार हैं कि अब मियाँ साहब को अपनी टर्म जो है वो पूरी करनी चाहिए। और इस तरह के हालात में कभी भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है, कोई धरना हो, कोई हड़ताल हो, कुछ हो, जिस तरह के सानिया मॉडल टाउन हुआ, बिल्कुल सब कुछ सरीन, काम, सुकून, सब कुछ ठीक था। अचानक सानिया मॉडल टाउन हुआ तो ऐसे लगा कि सारा कुछ गिर पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि जितनी कंसेंसस किया जाए उतना अच्छा है। इमरान खान से मीटिंग करें, उसको थोड़ी लिवरेज देनी चाहिए, लिवरेज दें ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बने, तब तो शायद ये चल जाए। हालांकि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इमरान खान का कि उनके पास शायद वो इतना टाइम इंतज़ार नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मैंडेट जो है अपने वो पूरा करें। तो उनकी ख्वाहिश यही होगी फिर भी कि वो जल्दी से जल्दी करें, लेकिन फिर भी जब आप मिलते हैं, जब आप बात करते हैं, जब एक दूसरे को आप लिवरेज देते हैं तो रास्ते निकलते हैं। जो कि आपने कंसेंसस की बात की, बात निकलेगी 21वीं आईनी तरमीम की। बज़ाहिर तो लगता है कि तमाम पार्टीज ने उसके हक में वोट दे दिया, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब रोए हैं फ्लोर पे वहाँ पर ऐवान के, तो लोग कहते हैं फिर इस्तीफा दे देते।
ووٹ بھی دیا اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے روئے بھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی کو بہت زیادہ تالیوں کے ساتھ اور سلوٹ کے ساتھ انہیں جو ہے اعزاز دینا چاہیے. دیکھیں جب ہم تنقید کرتے ہیں اور بڑی بے رحم تنقید کرتے ہیں تو اس کا سارا ماضی بھول جاتے ہیں. جب سے رضا ربانی کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوا ہے میرا خیال ہے وہ واحد سیاستدان ہے جس کی طرف آپ جس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. اپنی پارٹی سے کبھی ڈس لائل نہیں ہوا. وزارتیں آئی ہیں گئی ہیں اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں. اپنی پارٹی کے دور میں وزارتیں چھوڑ دیں, پارٹی نہیں چھوڑی. کبھی اصولی موقف سے ہٹ کے کبھی کوئی موقف نہیں اپنایا. ہم بہت سارے جو پیپلز پارٹی کے اندر ڈیموکریٹس ہیں ان کا وہ آئیڈیل ہے, آئیڈیل آ گیا, لیکن کبھی اپنی لیڈرشپ سے بغاوت بھی نہیں گئی. تو بھائی ہمیں یہ بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا ایک پس منظر ہے. اس پس منظر کے تحت انہوں نے بات کی ہے رضا ربانی نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ بھائی ملک کے حالات ایسے ہیں اور پارٹی کا حکم ہے, ووٹ دینا پڑ رہا ہے لیکن دل پہ بوجھ ہے. اور پھر دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, نیلسن منڈیلا ہے بھائی کیا وہ اسی طرح کا کمپرومائز چاہتے تھے وائٹ کے ساتھ وہاں کے؟ نہیں. کیا گاندھی اسی طرح کا انڈیا چاہتے تھے؟ کیا قائد اعظم ٹرنکیٹڈ پاکستان انہوں نے لے لیا؟ کمپرومائز زندگی میں کرنے پڑتے ہیں. آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے, لیکن آپ سسٹم کے اندر دھارے کے اندر چلتے رہتے ہیں تو آپ کو تاکہ آپ کو آپ کا آئیڈیل ملے. اگر آپ اس دن ریزائن کر کے گھر چلے گئے تو آپ نے تو یہ مان لیا کہ میں مایوس ہو گیا, ختم سب کچھ, مجھے اس سے کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ بھی اپروچ پھر آپ سب لوگ کہتے کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے. تو بھائی بنیادی بات ہے کہ اگلے نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا, اپنی پارٹی کے ساتھ ملک کے ساتھ جو اس وقت قومی دھارا چل رہا ہے اس کا بھی ساتھ دیا. ٹھیک ہے, ابھی بریک لیں گے. 21ویں آئینی ترمیم پر کچھ اور بھی لوگوں کے تحفظات ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. بلاول کی ٹویٹ تھی, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی ناک کاٹ کے چہرہ بگاڑ لیا. ابھی سب اچھا ہے, کچھ عرصے بعد یہ تمام اختلافات نکلیں گے. بھی ہم نے کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا ہے سب کچھ. ہے دیکھیں کبھی بھی دنیا میں کسی بھی ایشو پہ مکمل اتفاق رائے تو نہیں ہوتا. ہمیشہ اختلافات رہتے ہیں اور بعض اوقات یہ اختلافات رہنے بھی چاہیے, ادروائز تو حبس ہو جاتا ہے, دم گھٹ جاتا ہے. اگر دیکھیں 80% اتفاق رائے ہو, 20% اختلاف رائے بھی ہو تو یہ بہت بڑا اتفاق رائے ہوتا ہے. اور سوسائٹیوں میں کسی بھی سوسائٹی میں مکمل اتفاق رائے نہیں ہوتا. جہاں تک یہ بات ہے دہشت گردی کے خلاف جو ایک ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے پوری سوسائٹی نے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو آپ ضرور آن بورڈ لاتے, اور انہیں بھی چاہیے تھا کہ آپ نے پہلے 2 آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تو اتفاق کیا, پھر آپ بدل گئے. تو جب یہ لیجسلیشن ہو رہی تھی, ابھی بھی کل بھی میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دونوں کو آن بورڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اختلاف رائے ان 2 مذہبی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا تو ایک نیا نیریٹو بنے گا, ایک آلٹرنیٹ نیریٹو بنے گا, اور وہ آلٹرنیٹ نیریٹو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرے گا نہ اسٹیٹ کو نہ پاکستان کے لوگوں کو. چلیں آگے چلتے, سینٹ کے الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو موجودہ دباؤ ہے نا, اس کی کڑیاں کہیں نہ کہیں وہاں سے جا کر بھی ملتی ہیں. یہ تاثر کتنا درست ہے اور کیا واقعی اتنا اہم ہے سینٹ کا الیکشن؟ دیکھیں یہ سینٹ کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو تقریباً آدھی سینٹ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے اور نئے سینیٹر آتے ہیں, اور اس سے عام طور پہ پورا ٹیکسچر بدل جاتا ہے. اور یہ جو ایوان بالا ہے یہ قانون سازی میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہے, کیونکہ سینٹ اگر کسی قانون کی منظوری نہ دے تو وہ قانون نہیں بنتا. تو اس کی اہمیت تو اتنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نفسیاتی بات بھی ہے. نفسیاتی بات ہے کہ جس پارٹی کی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں بالادستی ہو, عام طور پہ اس کے لیے یہ راستہ کھلا رہتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر لے, قانون میں ترمیم بھی کر لے, تو وہ ایک مضبوط فوٹنگ پہ جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک شروع سے ایک مفروضہ رہا ہے کہ بھئی کسی بھی پارٹی کو یہ دونوں ایوانوں میں یہ اکثریت نہیں دینی.
اور اس کے لیے کئی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں جو ہیں وہ رخصت کی گئیں مارچ سے پہلے، اور اس وقت بھی یہ ایک مفروضہ ضرور تھا کہ اتنا نواز شریف کو طاقتور نہ کیا جائے کہ سینٹ میں بھی جو ہے اس کی اتنی طاقت آ جائے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی آئینی ترمیم کر سکے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مفروضہ دم توڑ گیا ہے، اور اب مارچ کے راستے میں کوئی شاید چند کانٹے تو ہوں گے نواز شریف کے راستے میں، وگرنہ سینٹ میں وہ اچھی خاصی اپنی تعداد اکٹھی کر لیں گے، اور قانون سازی کے راستے میں جو بڑی کوئی رکاوٹ تھی ان کی وہ نہیں رہے گی. چلیں ابھی اگر ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے سینٹ میں پارٹی پوزیشنز کو ڈسکس کر لیں. اس وقت موجودہ کون ہے؟ پی ٹی آئی تو شاید اب پہلی مرتبہ حصہ بنے گی جب الیکشن ہوں گے سینٹ کا. جی دیکھیں، ظاہر ہے پنجاب سے تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بعد وہ واپس جاتے ہیں یا نہیں. میرا خیال ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اچھے جسچر دینے ہوں گے، ان کو منا کے لانا ہوگا، اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کے پی میں حکومت کا حصہ بھی رہنا ہے، سینٹ میں بھی جانا ہے. یہ صحیح ہے، ان کا دورہ معیار ہے. کے پی کے میں حکومت بھی رکھی ہوئی ہے، پنجاب میں بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں. یہ تضاد ہے ان میں بڑا کھلا. لیکن بھائی وہ اپوزیشن ہے، اور انہیں یہ حق ہے ناراض ہونے کا، انہیں یہ حق ہے مخالفت کرنے کا، انہیں حق ہے جلسے کرنے کا، انہیں حق ہے حکومت کے معاملات پر اعتراض اٹھانے کا. تو آپ ان کا یہ حق تو نہ چھینیں. تو جہاں اب اس دفعہ چونکہ کے پی کے فرض کریں اسی صورتحال میں الیکشن ہوتے ہیں تو، اور پنجاب میں وہ واپس نہیں آتے، تو پھر کے پی کے راستے سے ان کی ضرور سیٹیں آئیں گی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ سینیٹر بھی ان کے آلریڈی جو موجود سینیٹر ہیں ان کے حامی ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاص پارٹی افیلیشن پہ الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے اب ووٹ نہیں دے سکتے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، ابھی ہم بریک پر جائیں گے، واپس آ کے آپ سے پوچھیں گے کون کون سے مشہور نام ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. ہم بات کر رہے ہیں مارچ میں ہونے والے سینٹ الیکشن کی. سہیل صاحب، کون سی جماعت کو سب سے زیادہ فرق پڑنے والا ہے؟ میرا خیال ہے فرق تو سب کو پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ جس کو فرق پڑے گا اے این پی کی 12 سیٹیں ہیں اس وقت سینٹ میں، وہ میرا خیال ہے 6 رہ جائیں گی، اور اس دفعہ ان کا کم ہی چانس ہے کہ ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو، کیونکہ کے پی کے اسمبلی میں ان کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے. اور اسی طرح جو کاف لیگ ہے اس کی 5 سیٹیں ہیں، اور ان کو بھی دھچکا لگے گا، شاید کوئی 1 یا 2 یہ جیتیں، وہ بھی بلوچستان سے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تقریباً 21 لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، 40 ہیں. ٹھیک ہے، تو شاید اتنے لوگ نہ آ سکیں. پہلے پنجاب سے بھی لوگ تھے، اب پنجاب سے لوگ ان کے نہیں آ سکیں گے. تو یہ ہے ان کی پوزیشن. کاف لیگ بھی کم ہو گئی، اے این پی ڈراسٹیکلی کم ہو گئی، ایم کیو ایم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، نون لیگ پہلے سے بڑھ جائے گی. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہو. تو فائدہ تحریک انصاف کو ہونے والا ہے، ان کی پریزنس اس میں، تحریک انصاف کی پریزنس ہو جائے گی، نون کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی پہلے سے تعداد. یہ 2 پیپلز پارٹی کم ہو جائے گی، کاف لیگ کم ہو جائے گی، اے این پی کم ہو جائے گی. تو ایک پورا ٹیکسچر چینج ہوگا. مولانا فضل الرحمان کو کتنا فرق پڑے گا؟ حکومت سے میرا خیال ہے ان کو تھوڑا ان کی کم ہو جائے گی. اچھا. لیکن اگر حکومت سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا کے پی کے میں بعض اوقات بڑے حیرت انگیز میریکل ہو جاتے ہیں، اور جو شخص جس کو توقع نہیں کر رہے ہوتے، جس کی کسی پارٹی کی بھی حمایت نہیں ہوتی، وہ بھی سینیٹر ہو جاتا ہے. اسی کا نام شاید پاکستانی سیاست ہے. کون کون سے مشہور لوگ ہیں جو اس دفعہ سینٹ سے؟ ہاں جی، اس دفعہ چودھری شجاعت صاحب بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. جہانگیر بدر صاحب ہیں، سغرا امام ہیں، عابدہ حسین کی بیٹی ہیں. کاظم خان وکیل ہے، مشہور وکیلوں کی سیاست میں بڑے آگے رہے ہیں. چودھری جعفر اقبال، وہ پرویز رشید صاحب، وہ تو شاید دوبارہ بھی الیکٹ ہو جائیں. مشاہد اللہ خان، یہ بھی ابھی وزیر بنے ہیں. ساجد میر صاحب، یہ جمعیت اہل حدیث کے ہیں. نجمہ حمید، بڑی خواتین پالیٹکس میں بڑی آگے ہیں نون کی. راجہ ظفر الحق صاحب، چیئرمین مسلم لیگ نون. تو یہ سارے بڑے بڑے نام جو ہیں یہ جانے والے ہیں. جو ٹوٹل کتنی نشستوں پہ اب دوبارہ انتخاب ہوگا؟ ٹوٹل 52 نشستوں پر جو ہے وہ الیکشن ہوگا، جس میں پنجاب کی 11 ہیں،
سندھ کی 11 ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی 12 ہیں، اور اسلام آباد اور فاٹا کی 2 ہیں، نہیں فاٹا کی 4 ہیں۔ سہیل صاحب، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اب جو ہم خیال لوگ ہیں وہ ایک کیمپ میں آ جائیں گے، فار ایگزامپل MQM حکومت جوائن کر سکتی ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی، دوسری طرف MMA سے اتحاد تھا۔ اسی وجہ سے پھر تضادات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ان پارٹیوں سے اتحاد کر لیتے ہیں کنسنسس کی خاطر، یا شاید اس خاطر کہ بھئی بہت بڑا کوئی اختلاف رائے نہ ہو، لیکن پھر آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ متحدہ جو ہے اس کو اب اس معاملے میں حکومت، وفاقی حکومت اور جو سندھ حکومت ہے، شاید اس کے ساتھ ملنا پڑے اور شاید وزارتیں بھی لینی پڑیں، اور اسی طرح جو JUIF ہے اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو اس کو الگ پھر اپوزیشن میں جانا پڑے گا۔ تو یہ 2 پھر بڑے واضح کیمپ ہوں گے، اور اگر JUIF ادھر آ جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کا کوئی نیا کیمپ بنے گا۔ اگر JUIF ناراض رہتی ہے تو کیا MMA کی طرز کا کوئی نیا اتحاد بنا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس اتحاد کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، نہ ریاست کے انٹرسٹ میں ہوگا، نہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ ایک نیا مذہبی نیریٹو جو ہے وہ جنم دیا جائے، اور جو اس وقت جنگ ہے اس کے خلاف ایک نئی شکایات کا اور ایک نیا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اس انیشل سٹیج پر ہی اگر یہ ہو گیا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے سیریس ڈائلاگ کر کے ان کی جو ریزرویشنز ایسی ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب کو ہم کافی ایڈمائر کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے سٹانس لیا، آپ کا خیال ہے کچھ ان کی پوزیشن ویک ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو مذہبی جماعتیں ہیں، JUIF اور جماعت اسلامی، یہ شروع سے ہی پرو طالبان رہی ہیں۔ آپ ان کے صرف اس فیصلے کو نہ دیکھیں، ان کے ماضی کے جو ان کی جو حکومت تھی وہ بھی طالبان کی سپورٹ پہ بنی تھی، افغانستان کی حمایت میں بنی تھی، تو اس لیے یہ ان کا فیصلہ کوئی اتنا حیران کن نہیں ہے۔ حیران کن ان کا موقف آل پارٹیز کانفرنس کے دوران تھا کہ اس میں کیوں وہ ان کی حمایت کرتے رہے۔ تو یہ تو ان کی جو ماضی کا طرز عمل رہا ہے اس کے عین مطابق ہے۔ نو سرپرائزز دیر۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔